اکابر علماء کرام، زعماء قوم، جمعیت علماء اسلام کے مجاہدوں، سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے ذمہ داران کو، عہدیداران کو، باب الاسلام کانفرنس کے اس کامیاب انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو اپنے محبوب قائدین کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا سائیں عبدالصمد حالیجوی نور اللہ مرقدہ، حضرت ڈاکٹر خالد محمود سومرو نور اللہ مرقدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے زندگی بھر ان اکابرین نے جمعیت علماء اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچایا کہ جمعیت علماء اسلام خدا کی زمین پر خدا کا نظام چاہتی ہے۔ اسی کاس کے لیے زندگی بھر انہوں نے جدوجہد کی۔ آج اس جدوجہد کو دیکھ کر ہمارے اکابرین کی ارواح کو مسرت ہوگی کہ جس مشن کو وہ اپنی زندگی میں جہاں چھوڑ کر گئے تھے، ان کے جانشین، ان کے پیروکاروں نے، ان کے ماننے والوں نے اس مشن کو آج زندہ اور تابندہ یہاں پر سکھر میں بھی رکھا ہوا ہے، سندھ میں بھی رکھا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ عہد کرتی ہے کہ ہم اپنے اکابر کے دیے ہوئے اس مشن کو اسی آب و تاب کے ساتھ آنے والی نسلوں میں بھی منتقل کریں گے، اور جس نظام حیات کے لیے، جس اسلامی حکمرانی کے لیے، جس اسلامی سیاست کے لیے انہوں نے زندگی بھر جدوجہد کی، اس جدوجہد کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ میں سٹیج پر موجود اپنی قیادت کا، ان اکابرین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس کانفرنس میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ ہم اس کاروان میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں، قوم تک پہنچا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے سن 2018 کے انتخابات میں جب نتائج سامنے آئے تو ہم نے بھرم رکھنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نے ان انتخابات کو مسترد کیا۔ ہم سیاسی جدوجہد کے ذریعے آئین میں دیے گئے ان حقوق کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی آواز بنے، سیاسی کارکنوں کی آواز بنے۔ ہم نے ملک کے طول و عرض میں قوم کو دعوت دی کہ آؤ جمعیت علماء اسلام کی اس تحریک میں شامل ہو۔ ہم پاکستان کے اندر اس طرح کے دھاندلی زدہ انتخابات کو تسلیم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو یاد ہوگا ہمارے خلاف ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے،
नेब को मुतवज्जे किया गया, नोटिस जारी किए गए, FIA को इस्तेमाल किया गया, पुलिस को इस्तेमाल किया गया, हमारे अकाबिरीन की पगड़ियों को पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जमीन पर गिराया गया, उनकी दाढ़ियों से उनको घसीटा गया। लेकिन आपकी क़यादत थी कि अपने घर से फौरी तौर पर पार्लियामेंट लॉजेस गई और ऐलान किया कि पूरे मुल्क को जाम कर दो। मैं उस वक्त डेरा इस्माइल खान के अंदर था, अभी तैयारी कर रहा था कि मैं भी इस्लामाबाद पहुंचूं कि हमारे पास पैगाम आया कि बाबुल इस्लाम के इन इस्लाम पसंदों ने अपनी क़यादत की आवाज़ पर आधे घंटे के अंदर पूरे सूबे सिंध को बंद कर दिया है। मैं आपकी इस मर्दाना वार सियासत पर फख्र करता हूं, मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं। लेकिन ये सफर उस वक्त शुरू नहीं हुआ था। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं, पार्लियामेंट के अंदर इस बात का एक बार इजहार मैंने किया था। हमारे आजकल अपोजिशन में दोस्त हैं तहरीक इंसाफ के, उस वक्त वो हुक्मरान जमात थे, उनको उस वक्त मेरी बात बुरी लगी कि आपने क्यों ऐसी बात कही। आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात के नताइज जिस तरह बरामद किए गए, हमारी क़यादत को इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में सूबों की हुकूमतें ऑफर की गई। हमने उस ऑफर को जूते की नोक पर टुकराया, सियासी जदोजहद के जरिए उनके मुकाबले का ऐलान किया कि तुम लाख अपने पिट्ठू हुक्मरानों को हुकूमतें दो, हम उनकी इस हुक्मरानी को जायज तस्लीम नहीं करते हैं, हम मैदान अमल में इनका मुकाबला करेंगे। और हमने मुकाबला किया, बिल आखिर उनको उसकी हुक्मरानी से, उसकी पुष्टपनाही से दस्तबरदार होना पड़ा। हमने अपोजिशन में दीगर जमातों को भी अपनी तहरीक में शामिल किया, हमने उनको सियासी प्लेटफार्म मुहैया किया, पूरे मुल्क के अंदर इज्तिमाअत का इनेकाद जमीयत उलमाए इस्लाम ने किया। उस तहरीक को कामयाब जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों ने किया, जमीयत उलमाए इस्लाम के जिम्मेदारों ने किया। लेकिन 2024 के इंतखाबी नताइज आने के बाद कौम पर यह इंकशाफ हुआ कि हमारे दोस्त जो अपोजिशन में हमारे साथ तहरीक में शामिल थे, वो आईन की बालादस्ती के लिए नहीं, कानून की हुक्मरानी के लिए नहीं, स्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होने के लिए जदोजहद कर रहे थे। हमने 2018 में भी स्टैब्लिशमेंट के उस फैसले को जो उन्होंने बंद कमरों में किया था, अवाम के वोट के नताइज में वो हुकूमतें नहीं बनी थी, मुस्तरद किया था। हमने 2024 में भी इंतखाबी नताइज के वोटों से बरामद होने वाली हुकूमतों को नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमतों को मुस्तरद किया है, जद्दोजहद का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह इस आज़म के साथ एस्टेब्लिशमेंट की इस हुकूमत को गिराएंगे कि आइंदा वो 100 बार सोचें कि पाकिस्तान में वो
اپنے کٹپتلی حکمرانوں کو آئندہ حکومت دے۔ صوبوں کے اندر حکومتیں بنائی گئی، ان صوبوں کی حکومتوں کو وفاق کی حکومت کے ساتھ مینج کیا گیا ہے۔ سندھ کے اندر انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، بلوچستان کے اندر انتخابی نتائج کو تسلیم کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، پنجاب کے اندر انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، وفاق کے اندر انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے۔ قوم جانتی ہے کہ کس کے نتائج کے نتیجے میں یہ حکومتیں بنی ہیں، لیکن ہم اس طرح کی حکومتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں، اور جب تک ہم ان حکومتوں کو گرا نہیں دیتے انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے اکابر کو شہید کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا، ہمارے ووٹرز کے نتائج کو تبدیل کیا گیا، پھر بھی ان سے حکومتیں نہیں چل رہی۔ ابھی چند روز قبل اور اس سے پہلے بھی چند ماہ سے جس طرح کی حکومتیں چلائی جا رہی ہیں، میں آج اس جلسے عام میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور فوج موجودہ حکومتوں کو مینجمنٹ نہ کر کے دے تو یہ حکومت اپنے بوجھ سے انشاءاللہ زمین پر گر جائیں گی۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی حکومتیں بناتے ہی کیوں ہو کہ جو تمہارے لیے خود بوجھ بن جاتی ہیں۔ بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان کے لوگ رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بدامنی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے لوگ مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ وہاں کی حکومتیں اپنے حکمرانوں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عوام کے حقیقی نمائندہ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے اندر قوم اگر زیر بحث لاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو زیر بحث لاتی ہے، جرنیلوں کو زیر بحث لاتی ہے، افواج پاکستان کو زیر بحث لاتی ہے۔ بلوچستان کے اندر جگہ جگہ پر اگر بدامنی ہے تو لوگ فوج کی طرف متوجہ ہیں، فوج کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ کیسی حکومتیں ہیں، یہ کیسے حکمران ہیں؟ اور اگر جمعیت علماء اسلام اس بات کا اظہار پریس کانفرنسوں کے ذریعے کرتی ہے، جلسوں کے ذریعے کرتی ہے، تو پھر وہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے ہماری حکومت کو نااہل حکومت کیوں کہا ہے، ہماری حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کیوں کہا ہے۔ میں اپوزیشن میں موجود جماعتوں کو
جو مرکز میں ہمارے ساتھ ہیں، آج سے کئی ماہ قبل کہہ چکا ہوں کہ خاطر جمع رکھو کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے تو خدا مجھے غلط کرے، اللہ مجھے غلط کرے جو میرا دعویٰ تھا کہ خیبر پختونخوا نے، خیبر پختونخوا میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کارندے کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے تاکہ تحریک انصاف کی چادر میں اپنی نمائندہ حکومت کو دوام بخش سکیں، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے صوبے کی حکمرانی دی۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نہیں ہے، یہ سیکٹر کمانڈر اور کور کمانڈر کی حکومت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، یہ فوج کی حکومت ہے، اور آج بھی میں اپنے اس دعوے پر قائم ہوں کہ یہ فوج کی نمائندہ حکومت ہے۔ وفاق کے اندر مجھے حیا بھی آتی ہے کہ میں نے گزشتہ 16 ماہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے۔ وہ شریف آدمی ہے، آپ کی رائے میاں صاحب کے بارے میں جو بھی ہو، شاید ان سے ملاقات سے پہلے میری بھی ان کے بارے میں یہی رائے تھی جو آپ کی ہے، لیکن وہ شریف آدمی ہے۔ وہ بھی اگر آج پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو جبر کی بنیاد پر اس کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے وزیر اعظم نہیں بنا۔ اس حکمران جماعت نے، چاہے وہ مسلم لیگ ہو یا اس کی اتحادی جماعتیں ہوں، یہ سب شریف لوگ ہیں، یہ سب شریف لوگ ہیں، لیکن ہم ان کی طرح مجبور نہیں ہیں، ہمارا کارکن ان کی طرح مجبور نہیں ہے، ہمارا کارکن ان کی طرح جبر کی بنیاد پر احکامات کا قائل نہیں ہے۔ ہم سیاست کریں گے تو اپنی مرضی کے ساتھ کریں گے، اور جب اپنی مرضی نہیں ہوگی تو اس میدان سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے۔ آج حکومتی کابینے میں کتنے وزیر گنواؤں، کتنے وزیر گنواؤں کہ جس کے بارے میں مسلم لیگ ان کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارا وزیر ہے، پیپلز پارٹی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارا وزیر ہے۔ تو یہ کس کے وزراء ہیں؟ یہ کیسے حکمران ہیں جن کے اختیار میں ایک ڈی سی تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، ایک کمشنر تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، ایک سیکٹری تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، اور آئے روز قوم کے سامنے یہ بیانیہ پیش کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت صحیح سمت میں ہم نے متعین کر دی، ملک کی خارجہ پالیسی کے لیے
ہم نے یہ تیر مار دیا. کس چیز کا نام ہے خارجہ پالیسی؟ یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے کہ خطے میں ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب؟ یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب؟ یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے کہ چین آپ سے بد اعتماد، امریکہ آپ سے بد اعتماد، امارات آپ سے بد اعتماد، پھر بھی آپ خارجہ پالیسی کی کامیابی کی نوید قوم کو سنا رہے ہیں؟ آپ سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں. میں نے گزشتہ 2-3 روز مشاہدہ کیا، ملک کے اندر انٹرنیٹ بند، ملک کے اندر مواصلاتی نظام بند، ملک کے اندر سرکاری دفاتر بند، ملک کے اندر کارخانے بند، ملک کے اندر صنعتیں بند، ملک کے اندر بازاریں بند، لیکن ان 3 دنوں میں بھی سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے. کیا آپ کا کاروبار جنات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا کاروبار کیا آپ کا تجارت جنات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے سرکاری دفاتر جنات چلا رہے ہیں؟ جب ملک ہی بند ہے تو سٹاک ایکسچینج اوپر کیسے جا رہا ہے؟ یہ ڈھونگ ہے جو معاشی اعتبار سے ترقی کی نویدیں سنا رہے ہیں. یہ ڈھونگ ہے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے دنیا سے تعلقات بہتر بنا رہا ہے. کس ملک کے ساتھ تمہارے تعلقات بہتر بن رہے ہیں؟ امریکہ میں انتخابات ہوتے ہیں، ٹرمپ وہاں کا صدر بنتا ہے. ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کی حکمرانی کا حال یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے پاکستان کا ایک موقف اور انتخابات کے بعد پاکستان کا دنیا کے بارے میں دوسرا موقف. کیوں بین الاقوامی مفادات کے تحت خارجہ پالیسی بناتے ہو؟ کیوں بین الاقوامی مفادات کے تابع اپنی معاشی پالیسی بناتے ہو؟ کیوں بین الاقوامی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے ملک کی پالیسیاں ترتیب دیتے ہو؟ خدا را اپنی قوم کے مفاد کو دیکھیں، اپنے ملک کے تاجر کے مفاد کو دیکھیں، اپنے ملک کے عوام کی خود مختاری کا کچھ تو بھرم رکھ لیں کہ آپ کے عوام کیا چاہتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کی پالیسی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی واضح ہے کہ ہم خطے میں موجود اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھرپور دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں. ہم اپنے عوام کے مفاد میں ایران کے ساتھ بھی تعلقات بنائیں گے، معاشی تعلقات بھی بنائیں گے، سیاسی تعلقات بھی بنائیں گے، افغانستان کے ساتھ بھی بنائیں گے، سیاسی تعلقات بھی بنائیں گے، معاشی تعلقات بھی بنائیں گے. اور جو چین کے اعتماد کو ہمارے ملک کے اندر ان کی سرمایہ کاری کے لحاظ سے بد اعتماد کیا گیا ہے، ان کے اعتماد کو بھی بحال کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے قوم کے معیار زندگی کو بلند کریں گے انشاءاللہ. ہم ملک کے تمام صوبوں سے بدامنی کو مکمل طور پر ختم کریں گے انشاءاللہ. ہم سندھ سے اس بدامنی کو ختم کریں گے جس بدامنی میں
आज सिंध की आवाम जी रही है। आज भी अगर आप आए हैं तो हमें कहा गया कि आप अपना जलसा वक्त पर खत्म करें ताकि लोग अमन और अमान से अपने घरों को लौट सके। अगर आप अपने लोगों को अमन नहीं दे सकते, अगर आपके यहां अमन सिर्फ दिन की रोशनी में दिया जा सकता है, रात के अंधेरे में नहीं दिया जा सकता, तो फिर छोड़ दो ये हुक्मरानी, अवाम के हवाले कर दो। अवाम जाने और बदमनी फैलाने वाले जाने। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि कौम अपनी अमन और अमान के हवाले से खुद ताकतवर है। बलोचिस्तान के अंदर आए रोज लाशों के तोहफे मिल रहे हैं। दर्जनों लोग नहीं, सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं। कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कबाइल के अंदर कॉन्वॉय में जाते हुए लोगों को शहीद कर दिया जाता है। कुरम एजेंसी के अंदर कितने दर्जनों लोगों को शहीद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का बयान आया, कीमती जानों के इजहार पर अफसोस करते हैं। मरकजी हुकूमत का बयान आता है, कीमती जानों के जिया पर इजहार अफसोस करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने आप को हुक्मरान समझते हो। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर अपनी जिम्मेदारी डाल रही है। सूबे की हुकूमत विफाक की हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल रही है। नहीं कर सकते हुक्मरानी तो छोड़ दो हुक्मरान। अमन और अमान तबाह, मईशत तबाह, खारजा और दाखिला पॉलिसी तबाह। ये किस किस्म की हुक्मरानी है? क्या तुम लोगों को सिर्फ इसलिए हुक्मरान बनाया गया है कि तुम सरकारी टेंडर्स में कमीशन ले सको? आप 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी कहती थी कि धांधली हुई है। कहती थी या नहीं कहती थी? 2024 के इंतखाबात ये इलेक्शन नहीं थे, ये ऑक्शन था। ऑक्शन बाकायदा दलाली करके सूबों की हुकूमतों को बेचा गया है। सिंध की हुकूमत को बेचा गया, बलोचिस्तान की हुकूमतों को बेचा गया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को बेचा गया और पंजाब की हुकूमत को बेचा गया। विफाक की हुकूमत को बेचा गया। और आपको यह भी बताता चलूं कि अभी तक इंतखाबी नताइज तब्दील हो रहे हैं और सिर्फ सूबाई हुकूमतें नहीं बेची गई, हमारा सदारती महल भी बेचा गया। जो पाकिस्तान के अंदर कौम की वहदत की अलामत है। सिंध के अवाम से पूछना चाहता हूं कि बताएं, यहां की हुकूमत आपके वोटों से बनी है? नहीं की आवाज शायद किसी को सुनाई न दे। जरा खड़े होकर बताएं कि क्या आपकी हुकूमत है?
آپ کا یہ جذبہ دیکھ کر میں آپ کے صوبے سے یہ پیغام خیبر پختونخوا لے جاؤں گا۔ 8 دسمبر کو اسرائیل مرد آباد کانفرنس میں آپ کی طرف خیبر پختونخوا کے عوام کو پیغام لے جاؤں گا کہ گزشتہ 5 سال ہم نے تحریک چلائی، ہم نے تیاری کے بعد اسلام آباد کا رخ کیا، لیکن سندھ کی عوام تیار ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کی عوام ان کے اس خواہش پر لبیک کہتی ہے کہ آئندہ آنے والے 3-4 ماہ کے اندر پاکستان کی یہ قوم اسلام آباد کا رخ کرے اور اسلام آباد کے دل سری نگر ہائی وے یا ڈی چوک کے اوپر بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ پاکستان کے اندر بننے والی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی حکمرانوں کو گھر بیچ کر انشاءاللہ ہم بھی واپس گھر آئیں گے اور اپنے کچھ دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد ایسے نہیں ایسے آیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ کیے جانے والی بربریت کو مسترد کرتا ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے سیاسی مخالفین تحریک لبیک والوں کے اوپر بھی جب ظلم کیا گیا، جمعیت علماء اسلام پارلیمان کے اندر ان کی آواز بنی۔ ہم تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں کے آواز بنیں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی۔ اور راشد بھائی میرے سر پر کھڑے ہیں، میں نے ان سے بھی ایک وعدہ لینا ہے کہ آپ سندھ کے اندر جب بھی تحریک کا اعلان کرتے ہیں، مارچ کا اعلان کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی کو ضرور بلاتے ہیں کہ سندھ کے کارکنوں اور عوام کے ساتھ اسلام آباد تک جائے۔ میری خواہش ہے کہ اس مرتبہ راشد بھائی اور میں ہم دونوں آپ کے ساتھ مل کر یہاں سے جائیں، بھرپور طریقے سے جائیں، اور حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تیاری پکڑ لو، تیاری پکڑ لو، تیاری پکڑ لو۔ انتخابی نتائج کا اعلان تو شاید سیکٹر کمانڈر کے دفتروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ قوم اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہے گی، گھروں سے نکلے گی اور تمہاری حکمرانی کو ختم کیے بغیر انشاءاللہ گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے۔ مولانا صاحب قدم بڑھاؤ، مولانا اسد قدم بڑھاؤ۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت قدم قدم پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں اس ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، کمال، ماشاءاللہ۔